अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आप खैरियत से होंगे। और वो लोग या वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें। अच्छा, आज हमने 5.3 यूनिट पढ़नी है और इसका विलियम ब्लेक ने लिखी है द स्कूल बॉय। ठीक है जी। और ये अपने एक्सपीरियंस से जो उसने कोई जो सॉन्ग वगैरह लिखे हैं तो उनमें से एक है। तो पहले इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं। आई लव टू राइड इन समर मॉर्न when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! ठीक है जी। अब ये कहता है कि जब मैं गर्मियों में सुबह उठना पसंद करता हूँ, ठीक है, जब परिंदे दरख्त पर चहचहाते हैं और शिकारी अपना हॉर्न बजाता है और जो स्काईलार्क परिंदा है मेरे साथ गाता है, तो वो कितनी प्यारी कंपनी, कितनी प्यारी सोबत है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं जी। But to go to school in a summer morn, or it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in singing and dismay. लेकिन गर्मी में सुबह स्कूल जाना, ओह ये तमाशा, ये तमाम खुशियों को ख़त्म कर देता है। एक जालिम आँख के नीचे थका हुआ छोटे बच्चे दिन गुजारते हैं और आहें भरते हुए और खौफ में हैं। ठीक है, कि गर्मियों में स्कूल जाना पड़ता है बच्चों को, वो उनकी खुशी होती है कि बाहर घूमे फिरें। ठीक है, जबकि वो टीचर्स की जो गुस्से वाली आंखें होती हैं, उनकी निगाहों तले बच्चे खौफ में होते हैं, खौफ से भरे होते हैं। ठीक है, then at times I dropping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, one through with the dreary shower. और फिर बाज़ वक़्त अफसरदा होकर बैठ जाता हूँ और कई घंटे तशवीशनाक हालत में गुजारता हूँ। न मैं किताब के अंदर खुशी महसूस कर सकता हूँ और न ही स्कूल के छप्पर में बैठ सकता हूँ। आगे जी, इसके बाद आगे नेक्स्ट स्टैंजा इसका आता है। How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears am I but droop his tender wings and forget his youthful spring? किस तरह एक परिंदा खुशी के लिए पैदा होता है, एक पिंजरे में बैठकर गा सकता है। किस तरह एक बच्चा जब इसे खौफ नाराज कर देता है, अपने नाजुक परों के नीचे करता है और अपनी जवानी को भूल जाता है। ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay. ऐ बाप और माँ, अगर कोंपल काट दिए जाए और खिलते हुए फूल हवा उड़ा कर ले जाए, और अगर नाजुक पौधों को महरूम कर दिया जाए और इन्हें गम और परेशानियों से खौफजदा कर दिया जाए। How shall the summer rise in joy, or the summer fruits appear? Or how shall we gather what grief destroy, or bless the melving year when the blasts of winter appear? तो किस तरह गर्मियाँ खुशियाँ देंगी, या गर्मियों के फल नमदार होंगे, या किस तरह हम वो कुछ हासिल करेंगे वो जो गम तबाह कर दे। अब मौसमी सरमा की सर्द हवाएं नमदार होती हैं। ठीक है जी, यहाँ तक है। इसके बाद जो है वो फिर आगे हमारा इसकी तरह देखते हैं, क्या कहते हैं, कुछ स्टैंडा बाय स्टैंडा एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं फिर इंग्लिश में भी। ठीक है, तो वो शुरू करते हैं स्टैंडा बाय स्टैंडा एक्सप्लेनेशन। स्कूल बॉय की। तो फर्स्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन ये है कि मौसम सरमा में जब परिंदे चहचहाते हैं और हर दरख्त पर चहचहाते हैं और जो शिकारी होते हैं वो अपना हॉर्न बजाते हैं, मुझे जो है वो सुबह सवेरे उठना पड़ जाता है। और ये है कि
اسکائی لارک کی جو لولی کمپنی ہے وہ آپ یہ کہتے ہیں اسکائی لارک پرندہ اپنا جو گانا ہے وہ گا رہا ہوتا ہے. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ جو اٹریکشنز موسمی گرما کی جو اٹریکشنز ہیں، ٹھیک ہے، صبح کی جو آپ یہ کہہ دیں کہ دل فریبیاں ہیں، وہ ان سے وہ irresistible ہے، ان سے بچا نہیں جا سکتا. اور موسمی گرما کی جو دل فریبیاں اس میں پرندوں کی چہچہاٹ کی آوازیں آتی ہیں، اسی طرح شکاری جو ہے اپنے ہارن بجا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اتنی میلوڈیس قسم کی آپ یہ کہہ دیں سریلی قسم کی جو آوازیں ہیں، تو اس سے وہ مزید بیڈ میں جو ہے وہ مزید سو نہیں سکتا، بلکہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. اور شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ اپنا بستر چھوڑ دوں اور اسکائی لارک کے ساتھ گانا شروع کر دوں. اور فطرت کی جو خوبصورتیاں ہیں، ٹھیک ہے، بیوٹیز ہیں نیچر کی، ٹھیک ہے، جو نیچر کی بیوٹیز ہیں وہ انٹرٹین کرتے ہیں صرف ان لوگوں کو جو اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. کوئی نیچرل جائے نہیں ہے نیچر کی کمپنی میں. نیچر کی کمپنی میں ایک نیچرل جائے ہے جی، ٹھیک ہے، فطرت کی کمپنی میں. اور پھر یہ خوشی آتی ہے، ایکسائٹمنٹ آتی ہے، ہلیرٹی آتی ہے، اور سیرینٹی، سکون آتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا جو منظر ہے قدرت کا، فطرت کا، انسان کے لیے پیدا کی ہے. جتنی بھی آڈیو ویژول ڈاکیومنٹریز ہیں وہ آرٹیفیشل قسم کی اور سپرفیشل قسم کی انٹرٹینمنٹ دیتی ہیں جو ہم نے بنائی ہیں. اگر مزید ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیچر کے زیادہ بینیفٹس ہیں ہمیں. اور یہی وہ چیز ہے جس نے پوئٹ کو جو ہے وہ انچانٹ کیا ہے، پوئٹ کو مسحور کن کر کے رکھ دیا ہے. جیسے جان کیٹس ہے، ورڈزورتھ ہے، ولیم بلیک ہے، اور پی بی شیلے. اچھا، اس کے اندر سے ایک کوشچن بنتا ہے، وائی دا پوئٹ مسٹ لیو دا بیڈ. شاعر کیوں جو ہے وہ نیند سے لازمی ہی اٹھنا چاہتا ہے؟ تو جو شاعر ہے بچپن میں اپنے بچپن کا حوال سناتا ہے کہ وہ قدرت کی جو دل فریبیاں ان سے فیسینیٹ ہوتا ہے، مسحور ہو جاتا ہے. جو پرندوں کا میوزک ہے، چرپنگ کا، اور اسکائی لارک کا جو سانگ ہے، نغمہ ہے، اور جو نیچر جو ہنٹس مین شکاری ہے وہ جو ہارن بجاتا ہے، اس سے جو فطرت ہے، قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس میں بہت زیادہ اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے اور جس سے بچا نہیں جا سکتا. شاعر چنانچہ اس سے بچ کے نہیں رہ سکتا، ہٹ کے نہیں رہ سکتا. انسان کو ایک جمالیاتی حص سے نوازا گیا ہے، جو ایبیلٹی ہے اس کے اندر خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنے کی، میوزک کو اپریشیٹ کرنے کی، اس سے نوازا گیا. اور یہ بالکل نیچرل سی بات ہے اس کے لیے، قدرتی سی بات ہے کہ وہ ان اٹریکشنز کی طرف جو ہے وہ کھینچا چلا جائے. اب سیکنڈ اسٹنزا آ جاتا ہے کہ موسمی گرما میں صبح صبح اسکول جانا. جتنی بھی موسم گرما کی جو جائز ہیں، خوشیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان سے جو ہے وہ ساری کی ساری وہ نکل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اسکول جانا ایک مجبوری بن جاتا ہے. پھر وہ تھکی ہوئی آنکھیں ٹیچر کی، ٹھیک ہے، اور ظالمانہ قسم کی نگاہوں سے جب وہ دیکھتا ہے بچوں کو، ٹھیک ہے، اور بچے جو ہے وہ سارا دن آہیں بھرتے ہوئے بے چینی میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ غم و غصے میں گزار دیتے ہیں کلاس میں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی، میں اس کی ایکسپلینیشن کی طرف جاتے ہیں. شاعر جو ہے یہ اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ جو موسم گرما ہے اس میں اسکول
ختم ہو جاتا ہے، اور بلکہ اسکول جو ہے وہ اسکول کا زمانہ جو ہے موسم گرما میں بچپن میں وہ موسم گرما کی جتنی بھی خوشیاں ہوتی ہیں ان کا خاتمہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ ٹیچر کو پسند نہیں کرتا جو ظالمانہ انداز سے اور قہر آلود نگاہوں سے بچوں کی طرف دیکھتا ہے اگر وہ اسکول اٹینڈ کرنے میں، اسکول میں آنے میں ناکام ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اسکول چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ضرور اٹینڈ کریں، ویلینگلی اٹینڈ کریں۔ بچے جو ہے بڑے مایوس سے ہوتے ہیں اس آپ یہ کہتے ہیں کہ کمپلسری پریزنس سے، ضروری پریزنس سے، حاضری سے اسکول میں۔ اور پھر وہ اسکول میں آہے کرتے ہیں کہ کاش کہ ان کو جو ہے وہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ خواہش کر رہے ہوتے ہیں کاش کہ گرد و نواح میں جو نیچرل بیوٹی ہے اس کو وہ دیکھ سکیں۔ کوشچن اسے ایک بنتا ہے وائی ڈز دا ٹیچر کاسٹ کیوریس لکس آن دا چلڈرن۔ ایک ٹیچر جو ہے وہ ظالمانہ انداز سے بچوں کی طرف کیوں دیکھتا ہے؟ جو ٹیچر ہے وہ بہت زیادہ اٹریکشن سمر مارننگس کی جانتا ہے، ان کے بارے میں جانتا ہے، لیکن اس کو لازماً جو بچوں کا جو دور فیوچر ہے، آگے فیوچر ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ انہیں لازماً سکون آنا چاہیے اگر وہ اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں، اور وقتی جو ان کے جائز ہیں، خوشیاں ہیں اور جو لگژریز ہیں ان کو اپنے مقاصد کے لیے قربان کر دینا چاہیے۔ سمر اور سمر جائز جو ہوتے ہیں وہ تو آتے ہی رہیں گے، لیکن ایجوکیشن کا جو ٹائم ہے، تعلیم کا جو ٹائم ہے، وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اور یہ جو سنجیدہ قسم کا ایسپیکٹ ہے، پہلو ہے زندگی کا، یہ ٹیچر کو سنجیدہ بنا دیتا ہے۔ اسٹینزا نمبر 3 کی پیرافریز بنتا ہے I sit cast down in the class for a long time۔ کافی دیر میں بیٹھا رہتا ہوں کلاس کے اندر، اور بے چینی کی وجہ سے میں جو بکس کو انجوائے کرنے میں ناکام رہتا ہوں، تو میں اسٹڈی روم میں بیٹھنا اپنے لیے مشکل سمجھتا ہوں، اگرچہ کہ جو ہے وہ تھکا دینے والا علم کا ایک دریا بہتا چلا آ رہا ہے۔ جو شے ہے وہ بچپن میں اس کے اندر محرومیت کی ایک گہرا احساس ہے۔ محرومی کس چیز کی وہ محسوس کرتا ہے کہ جو بیوٹیفل سمر ہے وہ اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، سمر سیزن اس کو اٹریکٹ کرتا ہے، موسم گرما، لیکن اس کو لازماً اپنی کلاس میں ٹیچر کے ڈر سے بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن جو بے چین دل ہے اس کا، وہ اسے کنسنٹریٹ نہیں کرنے دیتا اپنی لیسن پر۔ جو ٹیچر ہے وہ اپنا لیکچر دیے جا رہا ہے، جو شاعر ہے وہ جانتا ہے کہ جو نالج علم کا بہاؤ ہے وہ بھی بڑا قیمتی ہے، جیسے موتی قیمتی ہوتے ہیں، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو وہ کلاس میں جو ٹیچر کے بولے گئے الفاظ ہیں ان پر توجہ دے سکے۔ اس کا جو ذہن ہے وہ باہر کی جو سیٹنگ ہے اس پہ لگا ہوا ہے۔ کویشچن اسی اسٹینزا سے بنتا ہے وائی از دا پوئٹ unable to listen to his teacher۔ اپنے ٹیچر سے کو سننے کے قابل کیوں نہیں ہے؟ شاید جانتا ہے جو ویلی ہے وہ تو جو وادی ہے وہ تو پرندوں کے نغموں سے گونجی جا رہی، اسکائی لارک اس کو اٹریکٹ کرتا ہے، وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی جو انہرڈ میلوڈیز ہیں، سویٹ سانگز ہیں، وہ سنے ہوئے سویٹ سانگ سے زیادہ مطلب یہ کہ میٹھے ہیں، اور وہ نیچر کی جو بیوٹیفل کمپنی ہے، خوبصورت آپ یہ کہتے ہیں صحبت ہے، اس کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، لیکن جو کتابوں کا گٹھا ہے یا کتابوں کی جو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیچر کی لکس ہیں، نگاہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتی ہیں۔
اور اس قسم کی جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس میں وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیسن پہ کنسنٹریٹ کر سکے، اور پھر وہ ٹیچرز کے الفاظ کو سننے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ آگے سزا نمبر 4 کی پیرافریز دیکھتے ہیں۔ ہاؤ کین اے برڈ وچ از بورن ٹو انجوائے سٹ انسائڈ دا کیج؟ ایک ایسا پرندہ جو انجوائے کرنے کے لیے پیدا ہوا وہ کیسے ایک کیج میں آ سکتا ہے؟ اب کیج سے مراد یہ کہ ایجوکیشن ہے جو وہ حاصل کر رہا ہے، اور جو گرد و نواح میں نیچر ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تعلیم اس کو قید نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچپن میں ہر بچے کا یہی حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بچہ ہے وہ اپنی پروں کو جو ہے وہ جھکا نہیں سکتا، جبکہ اس کے جو خوف ہے، خدشات ہیں، اس کو ان کی وجہ سے اس کو غصہ آتا ہے، وہ صرف اپنی نرم و نازک پروں کو بس گرا دیتا ہے اور بھول جاتا ہے جوانی کے نغموں کو۔ ایکسپلینیشن اس کی آتی ہے، جو شاعر ہے جو وہ یہ کہتا ہے کہ بڑا مشکل ہے ایک پرندے کے لیے ایک پنجرے کے اندر بیٹھنا، کیونکہ جو نیچر جو فلائٹ ہے، قدرت میں اڑنا جو ہے وہ اس کے لیے اس کی دوسری فطرت ہے، اور یہ ناممکن بھی ہے ایک بچے کے لیے کہ اپنے آپ کو کلاس روم میں قید کر لیں اور جتنے بھی سانگس ہیں ان کے بارے میں بھول جائے، جو کہ اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اس کی ایج کا حصہ ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں شاعر چاہتا ہے کہ جو ریڈر ہے، جو پڑھنے والا ہے، وہ یہ اس بات کو سمجھے کہ نیچر کے خلاف چلنا بڑا ہی ایک آپ یہ کہہ دیں کہ ٹارچرس قسم کا ایکسپیرئنس ہے، اور ہمیں جو ہے وہ نیچر کے ساتھ چلنا چاہیے جتنا ممکن ہو۔ بچوں کو کلاس روم کے اندر قید کر دینا موسم بہار میں، ٹھیک ہے، تو یہ تو بڑا ہی آپ ظالمانہ قسم کا اور بڑا ایک ٹارچرس قسم کا کام ہے، ایسے جیسے ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہو، تشدد کیا جا رہا ہو۔ بچوں کو اس بات کی اجازت دینی چاہیے کہ موسم بہار جب اپنی پوری جوبن پر ہو تو پھر اس کو وہ انجوائے کرے۔ تو یہ پھر بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پرندوں کو آپ یہ کہتے ہیں کہ قید سے آزاد کیا جائے۔ Why does the poet compare a school child with a bird imprisoned in a cage؟ اسکول چائلڈ کو کیوں ایک پرندے کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے جو کہ ایک کیج کے اندر جو ہے وہ بند ہوتا ہے؟ برڈ جو ہے وہ اڑنا پسند کرتے ہیں ادھر ادھر بھی، ٹھیک ہے، اور یہ ان کے لیے زندگی ہے، اور اگر ایک برڈ کو ہم قید کر دیتے ہیں کسی پنجرے میں تو پھر تو آپ یہ کہہ دیں کہ وہ اس کے لیے تو تشدد ہی ہوگا اور دباؤ ہی ہوگا۔ بالکل بچے بھی اسی طرح جو ہے مقناطیسی انداز میں جو موسم بہار کی دلکشیاں ہیں، دل فریبی ہیں، ان کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں، تو ادھر ادھر گھومنا پھرنا آزادانہ انداز سے وہ پسند کرتے ہیں، اور موسم سرما کی، موسم گرما کی جو ہوا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اور پرندوں کی چہچہانے کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو مجبور نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ موسم گرما میں اسکول اٹینڈ کریں، اور ان کی اسٹڈیز جو ہے وہ ان کی ایج کے مطابق شیڈیول کی جانی چاہیے اور سیزن کے مطابق۔ اگر اسٹڈی پلان ان کا جو ہے وہ ان کے اندر جو نیچرل ڈرائیو ہے اس کے خلاف جاتا ہے، اس کے اگینسٹ جاتا ہے، تو پھر تو وہ اپنی بکس پر توجہ دینے میں ناکام ہو جائیں گے، تو اس سے تو بچوں کے لیے دوہرا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اسٹینزا نمبر 5 کا پیرافریز بنتا ہے، ارے او ماں اور باپ، جتنی بھی پریشانیاں ہیں یہ برڈس کو کرپل کر کے رکھ دیتی ہیں، پاس بنا کے رکھ دیتی ہیں، اور جو وہ ان کی کانپلیں نہیں پھوٹتی ہیں، اور اگر
پودوں کو اگر پھولوں کو وہ تباہ کر دیں گے، اور اگر نرم و نازک جو پھول ہیں ان کو ان کی خوشیوں سے محروم کر دیا جائے گا موسم بہار میں، تو کس طرح موسم بہار جو ہے وہ اس میں پھل پھول یا پھل پھول وغیرہ اگیں گے؟ ٹھیک ہے. اور کیا ہمیں یہ کلیکٹ کرنا چاہیے کہ غم نے کیا ہمیں سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ غم نے کیا کیا چیزیں تباہ کر دی ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ کہ دعا کرنی چاہیے اس سال کے لیے کہ وہ جو ہے موسمی سرما کی جو آنسلاٹ ہے، جو حملہ ہے، اس کے آگے جھک جائے. شاعر اپنے والدین سے کہتا ہے کہ کس طرح وہ ایک خوشیوں بھری موسم گرما اور اسی طرح جو پھلوں بھرا موسم بہار ہے، ٹھیک ہے، جس میں اگرچہ کہ پودے جو ہے وہ ان کو آپ یہ کہہ دیں کہ کرپل کر دیا جائے، شروع سے ہی برڈ سے ہی کرپل کر دیا جائے، جیسے ہی اگنا شروع ہو جاتے ہیں وہیں سے ان کو کاٹ دیے جائے، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے ان کو خوشی مل سکتی ہے؟ اور پھر وہ ان سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ کیسے وہ پکے ہوئے پھلوں کی امید کر سکتے ہیں سخت قسم کے موسم سرما میں، آفٹر سچ اے کیٹاسٹرافک نیگلیکٹ، اتنی شدید قسم کی جو آپ یہ کہہ دیں کہ نیگلیکٹ کیا جاتا ہے، اس سے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان نے تو جو ہے پودوں کی کیئر کرنی ہے اور ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس نے موسمی سرما کی پریپریشن کے لیے بہت محنت کرنی ہے. ونٹر بڑا سخت سیزن ہے جو کہ لوگوں کو ان کے گھروں تک محدود کر دیتا ہے، اور وہ اسی پہ رہتے ہیں، اسی پہ زندہ رہتے ہیں جو انہوں نے موسمی بہار میں اکٹھا کیا ہوتا ہے، ٹھیک. لیکن اگر برڈز کو جو ان کی اگنے والی جگہ ہوتی ہیں ان کو کاٹ دیا جائے اور جو ان کے پھول کھل رہے ہیں ان کو کرش کر دیا جائے، مسل دیا جائے، تو پھر جو ہے وہ بڑے آپ یہ کہہ دیں کہ کوئی فروٹفل اسپرنگ جو ہے وہ یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ موسم بہار میں کوئی فروٹ پودوں پر آئے. تو پھر جو موسمی سرما ہے وہ اور زیادہ خوفناک ہو جائے گا، خطرناک ہو جائے گا اور آفت زدہ ہو جائے گا، معمول سے ہٹ کر آفت زدہ ہو جائے گا. کویشچن بنتا ہے ہاؤ کین مین گیٹ فروٹس ان ونٹر، انسان کیسے موسمی سرما میں پھل حاصل کر سکتا ہے؟ ونٹر ایک ایسا سیزن ہے جو گھاس کو پیلا کر دیتا ہے، زرد کر دیتا ہے. لوگ جو ہے وہ تازہ فروٹ جو ہے اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، اور اگر انہوں نے کرش کر دیے، کرپل کر دیے برڈز کو اور بلاسمس پھولوں کو، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہ بالکل ہی موسمی سرما میں فروٹ کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، یہ وقت بڑا مشکل ہو جائے گا. چنانچہ وہ جو ریڈرز ہیں ان کو ایڈوائز کرتا ہے کہ فیوچر کی جو نیڈز ہیں ان کے لیے تیاریاں کی جائیں اس سے پہلے کہ فیوچر آئے، مستقبل آئے. تھیمیٹک اسٹڈی اس پوائم کی ہم کرتے ہیں جو پوائم ہے وہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کو فیوچر کے بارے میں تیاری کرنی ہوگی اس سے پہلے کہ جائے. ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ اس کو پلان کرنا چاہیے، بڑی سینسیبلی پلان کرنا چاہیے اور ٹائم پہ پلان کرنا چاہیے. شاعر اس بات کی وضاحت کرتا ہے، اس آئیڈیا کی وضاحت کرتا ہے ایگزامپل دیتے ہوئے کہ جو اسپرنگ سیزن ہے
स्प्रिंग सीजन की एग्जांपल देते हुए वजाहत करता है। वो कहता है कि जो बर्ड्स हैं वो बड़े नाजुक होते हैं और पत्तों से महरूम होते हैं और फल नहीं होते हैं इन पर शुरू में, लेकिन अगर उनकी मुनासिब देखभाल की जाए तो पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं खिलना, और इसी तरह बाद में फ्रूट्स भी उनकी टहनियों पर उगना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम जो है वो बर्ड्स की केयर नहीं करते और उनके फूलों के उगने की केयर नहीं करते तो हम जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो किसी भी चीज़ की तो मौसम बहार में नहीं रख सकते। बिल्कुल ऐसा ही मामला है बच्चों का, ये हमारा फ्यूचर होते हैं और अगर हम उनके देखभाल नहीं करते एहतियात के साथ तो टहनियों की तरह वो भी इस काबिल नहीं होंगे कि उनमें बर्ड्स आएँ और इसी तरह फूल वगैरह खिले। बच्चों की बड़ी प्यार के साथ देखभाल करनी पड़ती है और एहतियात करनी पड़ती है। जो उनकी जो नेचुरल लाइक्स और डिसलाइक्स हैं उनको भी मुनासिब तवज्जो देने की ज़रूरत है और आप ये कहते हैं ख्याल रखने की ज़रूरत है। जो पोइम है वो एक मैसेज देती है कि हमें बड़ा मुहतात रहना होगा, एहतियात करनी होगी और बड़ी सेंसिबल रहना होगा बच्चों के नशोनुमा के सिलसिले में और या उनकी देखभाल के सिलसिले में। ठीक है जी, हैव अ नाइस टाइम। इसके साथ ही इसको ख़त्म करते हैं।